बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल माने जाते हैं। उनकी अच्छी तरबियत और परवरिश एक अच्छे मजबूत मुस्तकबिल की जामिन होती है, और वो कौमें जो इस सब के साथ उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करती हैं, सुखी नजर आती हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हालात रोज बरोज बिगड़ते दिखाई देते हैं। मुस्तकबिल में भी कोई खास उम्मीद नजर नहीं आ रही, और इन तमाम तर हालात में अगर हम अपने आज ही से लापरवाह हो जाएं, तो कल का जामिन कौन होगा। वक्त स्पेशल की टीम आज लेकर आई है एक बड़ा मौजू, चाइल्ड लेबर। अर्ज़ पाकिस्तान में जहां एक तरफ आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहीं गुर्बत ने भी डेरे डाल रखे हैं। बढ़ती महंगाई के बादल हैं कि छटने का नाम ही नहीं ले रहे। गुर्बत हमारे कई मासूमों को रोजाना मजदूरी की भट्टी में झोंक देती है। चाइल्ड लेबर है जो हमारे यहाँ का बहुत बड़ा मसला है। शुरू तो यहाँ से होता है कि पैदाइश के वक्त कितने बच्चे मर जाते हैं। तो पाकिस्तान काफ़ी पसमानदा है इस मामले में, यानी साउथ एशिया में भी, जनूबी एशिया में जिसमें बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल वगैरह शामिल हैं, उनसे भी बाज़ मामलात में पीछे है। 5 साल से कम उम्र में बच्चे मर जाते हैं। बर्थ के ऊपर और इन्फेंट की हैसियत से बच्चों के मरने की जो परसेंटेज है वो काफ़ी हाई है। मतलब एक तरीक़े से कि ये 1000 में मसलन 100 से ज़्यादा बच्चे मर जाते हैं जो पैदा होते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, मदर उनकी माँओं का मेल न्यूट्रिशन बहुत है, एनीमिक हैं बच्चे, यानी खून की कमी का शिकार है। तो ज़ाहिर है कि उसकी वजह से वो रिटार्डेड हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ये इस तरफ जिस कदर तवज्जो दी जानी चाहिए अभी तक हमारे मुल्क में नहीं है। बच्चों की जो मुशक्क़त में एडमिशन की शरह है वो रोज़ ब रोज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। इसका आम तौर पर जो लोग एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो लोग कहते हैं कि जो गुर्बत की वजह से जो है वो बच्चे जो है वो कामकाज के अंदर जो है इन्वॉल्व होते हैं, वो मुशक्क़त के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यही चाइल्ड लेबर ऐसी है जो बच्चों का इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी करती है। यानी इकनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से या मुआशी इस्तेसाल से मेरी मुराद ये है कि एक बच्चा जिस मुआवजे के अंदर काम कर रहा होता है वो आमतौर पर बहुत ही मामूली और बाज़ दफ़ा इंतहाई नाकाफ़ी होता है। हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो 50 रुपये रोज़ के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के ऊपर, मुख्तलिफ होटल्स के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, जो कि हम समझते हैं कि गुर्बत के सर्कल को तोड़ने के अंदर जो है वो इंतहाई नाकाफ़ी कंट्रीब्यूशन है। हमारे मुल्क में जो चाइल्ड लेबर है वो बहुत अरसे से चली आ रही है, और जो मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र जो पढ़ाई की है और आगे उनका जो मुस्तकबिल है वो यानी वो बड़ा ब्राइट जो होना चाहिए, उसके अलावा जो तमाम जो मामलात हैं, लेकिन इन चीज़ों पे अमल नहीं हो रहा। और जो बच्चे हैं वो उनसे काम कराया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, पेट्रोल पंप्स पे, मुख्तलिफ ख़ास तौर पे भट्टा जात की मैं बात करूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत इक़दाम है, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने उनका एक बड़ा इनिशिएटिव है इस चीज़ पे, और उसकी जो मिसाल, ताज़ा मिसाल अभी हमने पंजाब असम्बली से जो हमने एक बिल मंजूर करवाया है भट्टा मालकान और भट्टों के हवाले से, तो उस पर अमल दरामद भी जारी है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हमने मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो तश्कील दी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, AC साहिबान और DC साहिबान जो हैं, और अलॉन्ग विद DLOs जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं अपना लेबर ऑफिसर जो हैं, उनकी पूरी जो उनको टारगेट्स दिए गए हैं कि भाई किसी भी जगह पे कोई इस किस्म के जो बच्चे हैं वो काम करते हुए दिखाई ना दिए हैं। बल्कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो एक इनिशिएटिव दिया है ख़ास तौर पे, जो क्योंकि ये शिकायत ज़्यादा तो हैं जो है ये भट्टा जात पे हो रही थी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको प्रॉपर एक वजीफ़ा भी माहाना जो है वो जारी किया जा रहा है कि वो जो बच्चे जो रजिस्टर्ड होंगे, जो स्कूल्स में जाएंगे, उनकी तालीम, उनके कपड़े, उनके यूनिफॉर्म, उनकी जो बुक्स हैं वो भी गवर्नमेंट जो है वो देगी। उसके अलावा उनको एक वजीफ़ा भी दिया जा रहा है ताकि वो, जिसको हम एक स्कॉलरशिप कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा एहसन इक़दाम है। मरते क्या ना करते, हालात से मजबूर, मसाइल की दलदल में धंसे माँ बाप अपना और अपने बच्चों का पेट पालने की खातिर अपने नन्हे फूलों से मेहनत मजदूरी करवाने पर मजबूर हैं। जहाँ अगर हुकूमत ने कोशिश की है तो वहाँ
میں کہہ سکتی ہوں کہ وہاں قابو بھی پایا گیا ہے. وہاں ہمارے ملک میں بچوں پہ پابندی اس لیے نہیں لگائی جا سکتی کہ غربت اتنی زیادہ ہے. ایک گھر میں 10 لوگ ہیں اور وہاں کمانے والا اگر کوئی نہیں ہے یا ایک عورت ہے تو وہ اپنے ساتھ بچوں کو لگا لیتی ہے, تو اس سے اس کی آمدنی میں تھوڑا اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی معاہدوں کو ہم نے توثیق کی ہوئی ہے, اور CRC جس کو کہتے ہیں, اور ہم اس پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں کر پائے. دیکھیں اس کی صورتحال یہ ہے کہ سندھ میں ایک ڈسٹرکٹ جامشورو کو چائلڈ لیبر فری ڈسٹرکٹ قرار دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آلٹرنیٹ سلیوشن دیے ہیں وہاں پہ. بچوں کو کی تعلیم کو پہلے اہمیت دی ہے, اور انہوں نے کہا اگر کوئی مجبوری کی حالت میں کام کر رہا ہے تو اس کی تعلیم, اس کی غذا, اس کا سارا خیال جو ہے حکومت یا ڈسٹرکٹ کرے گا. تو ہم اگر چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ اشرافیہ کا اس میں بڑا رول نظر آتا ہے ہم کو. ابھی حالیہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا جس کا کافی چلا اور اب پھر انڈر دا کارپٹ کر دیا گیا ہے, چائلڈ لیبر کا طیبہ کیس. اسلام آباد میں جج کی بیوی اور جج نے کہ ہاں جو ایک بچی ملازم تھی اس کے ساتھ کیا تشدد کیا گیا, اور یہ پورے پنجاب اور ہمارے ملک کے مختلف صوبوں میں اس کی الگ الگ نوعیت نظر آ رہی ہے. اور اس کو ہمیں قابو پانے کے لیے اگر پولیٹیکل ول ہوگی, سیاسی جماعتوں میں شعور ہوگا اور سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پہ یہ شامل ہوگا تو یہ وہ مسائل حل ہونے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے پاس ابھی تک تو کوئی ایگزیکٹ اعداد و شمار ہی نہیں ہے کہ کتنے بچے ہمارے پاس لیبر میں ہیں, کیونکہ جو لاسٹ سروے ہمارا چائلڈ لیبر کا ہوا تھا وہ 1996 میں ہوا تھا, جس کے اکارڈنگ 3 ملین بچے جو ہیں وہ لیبر میں تھے. لیکن اس کے بعد سے اب تک کوئی ہمارا سروے نہیں ہوا. لیکن حالیہ جو اعداد و شمار ہے, الف الان نے ایک سروے کروایا ہے, اس کے اکارڈنگ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. اگر وہ 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو اٹ مینس وہ بچے یا تو لیبر میں ہیں یا وہ بچے سڑکوں پر کہیں موجود ہیں. تو اس بات کو ایگزیکٹ کوئی اعداد و شمار دینا وہ مشکل ہوگا لیبر کے حوالے سے. لیکن اس سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فوری طور پر حکومت کو چاہیے کہ اس کا ایک چائلڈ لیبر سروے کیا جائے, تاکہ ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کتنے بچے لیبر میں ہیں. بچے کا اس کا جو 3 رائٹس ہیں, رائٹ ٹو ایجوکیشن, رائٹ سروائیول رائٹ, اس کا ہیلتھ اور فوڈ کا رائٹ جو نا یہ ڈیمیج ہو رہا ہے. وہ بچہ جا رہا ہے اس میں مختلف قسم کی چائلڈ لیبر میں انوالو ہو رہا ہے. اور یہ چائلڈ لیبر ہو کیوں رہی ہے کہ پاورٹی بہت زیادہ ہے اور پاپولیشن کی گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہے, جس وجہ سے, اور ایجوکیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے پاورٹی میں یہ چائلڈ لیبر میں بچے انوالو ہو رہے ہیں. اس کے مختلف قانون بھی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں, مختلف ہم نے جو انٹرنیشنل کنونشنز ہیں اس کو بھی ریٹیفائی کیا ہوا ہے. لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ یہاں پہ قانون تو بنتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. امپلیمنٹ کر ہی نہیں پاتے, آپ بناتے ہیں اور وہ بس فار دا سیک آف لا بنا کے چھوڑ دیا, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی, سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, شرارت نہیں کرتے. بچپنا ایک ایسا فیز ہوتا ہے, ایک ایسا دور ہوتا ہے جس میں معصومیت ہوتی ہے, اخلاص ہوتا ہے, خلوص ہوتا ہے, جٹ لڑنا ہے, پھر سنبھل جانا ہے, پھر مان جانا ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بچوں سے ان کا بچپنا چھین لیا گیا ہے. ایسی چیزیں ایڈ کر دی گئی ہیں, ایسے معاملات ایڈ کر دیے گئے ہیں جس سے بچپنا چھن گیا ہے اور وقت سے پہلے بچے بڑے ہو گئے ہیں. اب چائلڈ لیبر کی بات کرتے ہیں, اگر ہم دیکھتے ہیں حکومت, اگر ہم پوائنٹ سکورنگ کی بات کریں تو بٹا ایکٹ بھی آیا ہے کہ جی ہم بچوں کے لیے یہ ایکٹ لا رہے ہیں کہ اگر کوئی بٹے پہ بچے کام کریں گے مالک کو بھی سزا ہوگی, اور جو کام لے رہا ہے اس کو. کہاں عمل ہو رہا ہے؟ زبانی جمع خرچ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایک اندازے کے مطابق اس وقت پاکستان میں 15 ملین سے زائد بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں. ذرا غور سے دیکھیے, یہ وہ معصوم ہیں جن کی عمر ابھی پھلنے پھولنے, کھیلنے کودنے کی تھی, مگر زمانے کی ستم ظریفی انہیں کہاں لے آئی. چھوٹے کے نام سے مشہور یہ بچے کبھی غلطی پر استاد سے مار کھاتے تو کبھی استاد کھانے کو نہیں دیتا. کبھی گھر کی ملازمہ کی صورت میں یہ بچے جانوروں جیسا ظلم برداشت کرتے ہیں, تو کبھی کئی مہینوں تک اپنے گھروں کو نہیں جا پاتے اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو مل پاتے ہیں. استاد یا مالک نے کھانے کو کچھ دے دیا تو کھا لیا,
اگر اس نے سوئے ہوئے کو جگا کر کوئی کام کروا لیا تو کر دیا، ورنہ بس پھر مار۔ بچوں کے سلسلے میں بہت ساری آرگنائزیشنز نے کافی کام کیا، اس کے نتیجے میں کچھ تو بہتری ہوئی۔ ایک تو یہ کہ عالمی سطح کے اوپر یہ ہوا کہ یونائٹڈ نیشنز نے تقریباً سمجھیے کہ 1989 میں چائلڈ رائٹس کنونشن منظور کیا، سن 79 میں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ 48 میں آ گئی تھی۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ 40 برس بعد یونائٹڈ نیشنز کے بننے کے 41ویں برس میں جا کے بچوں کے متعلق یہ کنونشن منظور ہوا۔ اوور آل جو بھی جو موٹر سائیکل شاپس ہو گئیں، فیول اسٹیشنز ہو گئے، ریسٹورنٹس ہو گئے، یا جہاں بھی جو بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ جو ایسی کوئی شکایت آ رہی ہیں، وہاں پہ پورا سرچ بھی کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ ان کو جو ہے پراپر طریقے سے ایک آگاہی بھی دی جا رہی ہے، اور وہاں پہ ان کی روک تھام کا سلسلہ اور پکڑ دھکڑ اور ایف آئی آرز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یعنی اس میں صرف بھٹا جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں ہے، ہم نے ٹارگٹ کیا ہے چائلڈ لیبر کو۔ جو وائلیشن کر رہے ہیں اور جو گورنمنٹ کے نوٹس میں آ رہا ہے، ان کو پراپر ان پہ ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں، ان پہ جرمانے بھی ہو رہے ہیں، اور ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ہماری گورنمنٹ نے جو سب سے جو مین جو یہاں پہ ہے، ہم نے کسی مزدور کو ٹارگٹ نہیں کیا، یا ہم نے کسی مینیجر کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ ہمیں جہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ آیا اس ریسٹورنٹ میں، یا آیا اس بھٹے پہ، یا آیا اس جگہ پہ کوئی چائلڈ لیبر اگر ہو رہی ہے، تو ہم نے ڈائریکٹ مالکان کے اوپر ایف آئی آرز کرائی ہیں، اور ہم نے مالکان کو جرمانے کیے ہیں، اور مالکان کو اریسٹ کروایا ہم نے۔ گرمی، دھوپ، خوشی، پیار، ضرورت، خواہش، یہ وہ الفاظ ہیں جو شاید ان کی پیدائش کے ساتھ ہی مر گئے۔ ان کے مقدر میں صرف حسرت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ پاکستان میں جو آخری چائلڈ لیبر سروے ہوا تھا وہ 1996 کے اندر ہوا تھا، اور اس کے مطابق تقریباً 3 ملین جو بچے تھے وہ مشقت کے اندر انوالو تھے، وہ بچے چائلڈ لیبرر کے طور پر آپریٹ ہو رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد آج تک ابھی تک جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی سرکاری سرپرستی کے اندر چائلڈ لیبر سروے جو ہے وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا۔ تو بچے ہمارے یہاں ابھی تک غیر محفوظ ہیں، ایون گھروں میں بچے غیر محفوظ ہیں، لڑکیاں اس قدر غیر محفوظ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پچھلے 2-3 مہینے میں لڑکیوں کے ساتھ بہت ہی باربیرک اور بہت ہی کم عمر کی بچیوں کے ساتھ مطلب وہ کر کے اس کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سب چیزیں جاری، لیکن چائلڈ لیبر بہت ہے، تقریباً ملینز میں چائلڈ لیبر ہے پاکستان میں۔ تقریباً 40% جو کم عمر کے بچے ہیں 10 سے 15 سال کے، وہ مختلف قسم کی تکلیف دہ اور مضرت رساں پیشے میں شامل ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کسی بھی ورک شاپ کے اوپر چلے جائیں آپ، جہاں پہ کاربن موناکسائڈ نکلتی ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایریاز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کاربن موناکسائڈ میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہمارے یہاں بچے ہیں۔ مائننگز میں، یعنی جو ہمارے یہاں کو مائننگ اتنا بڑا شعبہ نہیں ہے، لیکن جو ہیں مثلاً سوات کی اگر آپ جائیں مائنز دیکھیں، یا بلوچستان کی مائنز دیکھیں، تو آپ کو بلکہ بلوچستان کی مائنز تک میں آپ کو سوات کے بچے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے والدین رہیں تو حالانکہ پاکستان نے وہ قانون منظور کیا ہے چائلڈ لیبر سے متعلق جس میں تکلیف دہ یا ہیزارڈس پروفیشنز جو ہیں ان کو روکا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک جو اس میں بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ اب اویئرنیس پاکستان میں ہے۔ مثلاً ہیومن رائٹس کمیشن جو ایک ایڈوکیسی آرگنائزیشن ہے، اس نے اسپارک ہے، اس نے اور بہت سارے آرگنائزیشن ہے، روزن ہے، اب کافی یہاں پہ تنظیمیں ہیں جو بچوں کے ان حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں۔
پاکستان میں بدقسمتی ہے، غریب کے لیے قانون اور ہے، امیر کے لیے اور ہے. اگر آئین پاکستان ہے تو غریب کے لیے ہے، قوانین ہے تو غریب کے لیے ہے، پکڑ ہے تو غریب کے لیے ہے، چاہے وہ بچے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، چاہے وہ بیویاں ہیں، چاہے وہ میلز ہیں. یہ بڑوں کے لیے تو قانون ہی کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے چائلڈ لیبر، یہی وجہ ہے باقی غریب پس رہے ہیں، ڈے بائی ڈے غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور عملی طور پہ وغیرہ اگر آپ آئین پاکستان اٹھائیں تو جتنی پہلی کلازز ہیں وہ تمام بنیادی آپ کے جو ہے معاملات کو ڈسکس کرتی ہیں. حالات کے مارے یہ بچے خود ہی اپنی ماں تو کبھی باپ ہیں، خود کے یہ دوست بھی ہیں، اپنا سہارا بھی خود ہی ہیں. ان بچوں کے حقوق کے علم بردار بہت آئے، ان کے مستقبل کے ٹھیکیدار بھی بہت آئے، نہیں آئے تو ان کے اچھے دن نہیں آئے. لیکن ایک طویل جدوجہد ہے، بہت سے ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کاسمیٹک سرجری زیادہ نظر آتی ہے. ہمیں کہیں کوئی ایشو نظر آتا ہے، اب ہم اس کے اوپر قانون سازی تو کر لیتے ہیں لیکن عمل درآمد کا کوئی پلان نہیں ہوتا. جن لوگوں کو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، وہ چاہے پولیس ہو یا کورٹ کے جج ہوں یا لائرز ہوں یا وہ محکمے جہاں لیبر ڈپارٹمنٹ، ایون ہم ان کو سینسٹائز ہی نہیں کرتے. ہم اور پھر وہ جو قانون بنتا ہے وہ ہم عوام تک پہنچاتے ہی نہیں ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہو. تو نہ لوگوں کو معلومات ہو پاتی ہے اور نہ جن کو عمل کرنا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے. بریک کلنز ایکٹ ہمارے پاس آیا 2016 میں، جو بھٹوں پر بچوں کی مزدوری کو جو ہے وہ ختم کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس امپلائمنٹ ایکٹ آیا، جو وہ بھی بچوں کی مزدوری کے خلاف جو اقدامات اس کو دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ حکومت جو ہے وہ ایک چائلڈ لیبر اینڈ بانڈڈ لیبر ایریڈیکیشن پروگرام چلا رہی ہے، وہ بھی ایک خوش آئند بات ہے. ہمارے پاس آرٹیکل 25A ہے کانسٹیٹیوشن کا، وہ بھی ایک خوش آئند چیز ہے جس پر ہم حکومت کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں پہ کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں کس حد تک افیکٹو ہیں چائلڈ لیبر کو روکنے کے لیے، اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ لا بنا دینا جو ہے وہ صرف ایک نہیں ہوتا ہے، اس کی ایک پراپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. کم عمری میں کئی بچے پڑھائی سے بھاگ کر ورکشاپوں اور لاری اڈوں پر پناہ لیتے ہیں، جہاں ان کو زندگی کی دیگر تلخیوں کے ساتھ نشے کی لت بھی آن گھیرتی ہے. جنسی بدفعلی کے پرتشدد واقعات بھی اکثر انہی معصوموں کو بھگتنے پڑتے ہیں. معصومیت اور ناسمجھی میں یہ بچے نہیں جانتے کہ اسکول کی دیوار پھلانگ کر جس بے فکری کی زندگی کو گلے لگایا ہے وہ دراصل اذیتوں کا سمندر ہے. آج کے حقائق ان بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ہمیں ڈرا بھی رہے ہیں. اور یہ صرف اور صرف میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ان کا ویژن ہے اس کے مطابق اس کو لے کے چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جب بھی کوئی ایک نیا پیٹرن آتا ہے، ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے، تو اس کو وہاں پہ ایک اپنی جگہ بنانے میں ایک ٹائم لگتا ہے. تو ابھی تک ہم بھرپور طریقے سے کامیاب نہیں ہوئے، لیکن جس طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ چل رہے ہیں اور جس طریقے سے ہماری ٹیمز جو ہیں وہ پراپر ورک کر رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب اور بہت جلد ہم بالکل 100% کامیابی پائیں گے کہ جتنے بھی جو چائلڈ لیبرز کے جو معاملات ہیں وہ ختم ہوں اور جو بچے ہیں وہ اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں. چائلڈ ڈومیسٹک لیبر میں ایک بدترین شکل ہے لیبر کی. ابھی بھی ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر بین کیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کسی بھی قانون کے تحت بین نہیں ہے. جو ہمارے پاس کوئی وہ ہیزرڈز آکوپیشن کی کچھ شعبہ جات ہیں وہ ہمارے پاس، ان میں بھی یہ شامل نہیں ہے، جس میں جو ہے وہ 14 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا. کہ اس کو فوری طور پر بین کرنا چاہیے اور اس پہ جو ہے کارروائی ہونی چاہیے. اس کو کس طرح سے انشور کر سکتے ہیں، اگر ہم اس پہ کوئی لا بھی لے کے آتے ہیں یا اس پہ ہم لوگ کوئی نوٹیفیکیشن کسی طرح سے بھی اس کو بین کرتے ہیں، تو اس کی پراپر امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس کو انشور کرنا چاہیے. چائلڈ لیبر کا سروے تو کرا لیں کہ اس کی جو انٹینسٹی کتنی ہے اس مرض کی، پھر اس کا ہم علاج شروع کریں. اب لا بنتے ہیں وہ ایسے ویگ لا بن رہے ہیں، اس کا کوئی وہ پروڈکٹیو اس وجہ سے نہیں ہو پا رہے کہ ہم اس مرض کو سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ ہے کتنی. جب آپ مرض کو پورا سمجھ نہیں پا رہے تو اس کا علاج بھی آپ پراپر نہیں کر پائیں گے. وہ اب جتنے لاز بنا رہے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ تھوڑے سے کام کے آپ نے صرف لاہور کے بھٹوں کے لیے لا بنا دیا، لیکن وہ تو پورے پنجاب میں پھیلے پڑے ہیں، پورے پاکستان میں پھیلے پڑے ہیں. اب وہ آج اور پھر لاز ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی کہ یونیفارم لا آپ نے بنایا ہے، وہ ایریا ٹو ایریا ویری کر رہا ہے. کہیں پہ وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، کہیں پہ وہ نہیں ہو رہا، وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہیں.
تو آپ باؤنڈیڈ لیبر جو جہاں پہ ہو رہی ہے اس کو بھی آپ صرف چینلائز کر لیں. بھٹے جتنے ہیں ان کو آپ رجسٹرڈ کریں. ایسے کیوں جس کا دل کرتا ہے وہ ایک فیکٹری لگا لیتا ہے, وہ بھٹا لگا لیتا ہے, وہ رجسٹرڈ نہیں کرواتا. اپنی لیبر کو رجسٹرڈ کرائے, اپنے اس انڈسٹری کو, اس جو فیکٹری ہے اس کو رجسٹرڈ کرائے, اس کے اندر کون کون کام کر رہا ہے. ان کام کرتے بچوں کا یہ بڑھتا ہوا لشکر کسی صاحب اقتدار سے کوئی ٹھوس حل نہ نکلوا سکا. اسے زمانے کی ستم ظریفی کہیں یا کوئی اور نام دیں, جو چاہیں مطلب نکال لیں. آرٹیکل 25 جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہ کہتا ہے, 25A وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5 سے 16 سال کے بچے کو فری اور لازمی تعلیم مہیا کرے. اب حکومت کی ایک طرف یہ ذمہ داری ہے, لیکن اگر 2.5 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی, اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ ہمیں اپنے جو لا ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں ان کی پراپر امپلیمنٹیشن کو دیکھنا ہوگا. چائلڈ لیبر کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بچوں پہ تشدد ہوتا ہے. جن بچوں نے پڑھنا ہے, لکھنا ہے, قوم کا مستقبل بننا ہے, معمار بننا ہے, فیوچر بننا ہے, باغ دور سنبھالنی ہے, جن بچوں سے اچھے انجینئر بننے ہیں, جن بچوں سے اچھے ڈاکٹرز ملنے ہیں, جن بچوں سے اچھے پولیٹیشنز ملنے ہیں, ان بچوں کو تو ہم نے ایسے الجھا دیا ہے کہ وہ بیچارے چند روپوں کی خاطر صبح سے شام تک کوڑے کرکٹ میں کھیل رہے ہوتے ہیں, کوڑا کرکٹ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے گھروں میں نوکریاں کر رہے ہیں, برتن صاف کر رہے ہیں, ہوٹلز پہ, بٹوں پہ. آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو لیبر لی جا رہی ہے وہ ساری لی بچوں سے جا رہی ہے. پاکستان میں اول تو مسئلوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں ابھی تک اس میں ڈینائل ہے سرکاری طور کے اوپر, اور اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ اس بات کو مانتے نہیں کہ ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جب تک کہ بچے کی لاش نہ مل جائے تو اس وقت آپ اس کو قبول کرتے ہیں, ورنہ آپ نہیں مانتے. ہمارے یہاں گھروں میں, ہمارے یہاں محلوں میں, ہمارے یہاں مساجد میں, ہمارے یہاں مدرسوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں, اسپتالوں میں, سب جگہ ابیوز ہو رہی ہے. ابھی تک ہم اس سٹیج پہ نہیں آئے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وی آر 100%, لیکن کیونکہ ہماری کوشش پوری ہے اور ہم نیک نیتی سے اپنا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. والدین کی اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. گورنمنٹ جب ایک فیسلٹی دے رہی ہے تو والدین کو بھی چاہیے کہ اس فیسلٹی کو اویل کریں اور اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اس کو بیک فٹ پہ لے جا کے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. اور میں سمجھتا ہوں جس دن ایسا کوئی معاملہ ہوا تو اس دن یہ تعداد جو ہے یہ بالکل زیرو پہ ہوگی, 2.5 کروڑ پہ نہیں ہوگی. حکومت کی غفلت کے باعث پیدا ہونے والے مسائل میں ایک سب سے بڑا مسئلہ چائلڈ لیبر ہے. ہمارے ہاں خرابیاں اور مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں, انہی میں سب سے اہم کام کرنے کی جگہوں, ہوٹلوں, دکانوں, ورکشاپوں اور گھروں میں ملازم بچوں پر ہونے والے تشدد, جنسی واقعات اور نامناسب بلکہ غیر انسانی سلوک ہیں. یاد رہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں اور غربت کے ستائے کام کرنے پر مجبور ہیں. قوانین بھی موجود ہیں. آئین کے آرٹیکل 3 کے تحت مملکت استحصال کی تمام اقسام کے خاتمے اور اس بنیادی اصول کی تدریجی تکمیل کو یقینی بنائے گی کہ ہر کسی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا. آئین کے آرٹیکل 11 کے تحت 14 سال سے کم عمر بچے کو کسی کارخانے یا کان یا دیگر پرخطر ملازمت میں نہیں رکھا جائے گا. آئین کے آرٹیکل 25A کے تحت ریاست تمام 5 سال کی عمر سے لے کر 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے لازمی اور مفت تعلیم دینے کا انتظام کرے گی, جس کا تعین قانون کرے گا. امپلیمنٹیشن اس واسطے نہیں ہوتا کہ حکومت اپنے فرائض انجام نہیں دیتی. اب پاکستان میں یہ ہے کہ صرف ایلیٹ کے بچے پڑھ رہے ہیں. میرے 2 پوتوں کی فیس میں سے ایک پوتے کی فیس ایک مہینے میں اتنی ہے جتنی میں نے اپنی ساری تعلیم میں نہیں ادا کی. تو اب اس کے لیے جب تک کہ پبلک جد و جہد نہیں کرے, اور پبلک کو جد و جہد کرنے کے راستے پہ سیاسی تنظیمیں کرتی ہیں. سیاسی ہمارے یہاں تنظیمیں ہیں نہیں, ہمارے یہاں سیاسی لیڈر ہوتے ہیں, پھر باقی سب جو ہوتے ہیں وہ ان کی ثوابدید پہ ہوتے ہیں. آرٹیکل 25A کے تحت یعنی یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ خاص طور پہ میٹرک تک جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ کسی بھی بچے کو, خواہ وہ کوئی بھی ہے, وہ امیر کا ہے, وہ غریب کا ہے, وہ میرا ہے, وہ آپ کا ہے, تو وہ جو تعلیم ہے وہ فری ہونی چاہیے. اور اس پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل جو گورنمنٹ کا پوائنٹ ہے
وہ 100% وہ اس چیز کو میک شور کر رہی ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت جو تعلیم ہے وہ میٹرک تک فری ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس پہ عمل درآمد بھی کر رہی ہے۔ کسی بھی ملک یا کسی بھی جو قوم کی ترقی ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ ان کے جو مستقبل کے جو معمار ہیں، جو بچے ہیں، جو کل کو ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے، وہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، ان میں وہ چیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر سکیں، اپنے ملک کی خاطر کچھ بہتر کر سکیں۔ انٹرنیشنل کمٹمنٹ کو شو کرنے کے لیے جب بڑی بڑی رپورٹیں بنتی ہیں تو اس میں یہ تو دکھا دیا جاتا ہے جی ہم نے قانون سازی کر دی ہے اس کے لیے، لیکن قانون سازی کرنا ہی صرف اس کا ایک پارٹ ہے، یہ اس میں تو عمل درآمد کے مؤثر پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان تمام کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے بجائے کم ہونے کی۔ حکومتوں کے پاس تو بڑے وسائل ہوتے ہیں، ان کو چاہیے اگر ہم ان کو سینسٹائز کر دیں، جہاں ہم نے سینسٹائز کیا غیر سرکاری تنظیموں نے، وہاں ان اداروں نے اپنے سالانہ بجٹ میں رقم مختص کروائی، اور اب یہی مسئلہ ہے بچوں کے حوالے سے ہم ساری ذمہ داری ہیومن رائٹ کمیشن پہ ڈال دیتے تھے۔ بھائی ہیومن رائٹ کمیشن تو کر رہا ہے کام نا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آواز ہی تو اٹھا رہا ہے نا۔ ورکشاپس اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے ملازمین کی ایک بڑی تعداد جاہل مزدوروں، ان پڑھ میکینکس پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہاں کام کرنے والے بچے دن میں کئی بار ان اخلاق سے عاری میکینکس اور دیگر لوگوں کے تشدد بشمول جنسی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے، وہ اس طرف جاتے ہیں۔ اب ہر چیز ڈنڈے سے نہیں ہو سکتی، اس میں آپ لوگوں کو، کمیونٹی کو انوالو کرنا پڑے گا، ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا کہ ان کا رائٹ ہے۔ وہ جب آپ ایجوکیٹ نہیں کرتے، وہ آپ ڈنڈا چلایا، تھوڑی دیر بعد وہ اس پہ ہٹائیں گے، بعد میں جیسے آپ سائڈ پہ ہوں گے پھر آ جائے گا وہ چیز۔ اس وجہ سے آپ اوور کم نہیں کر پا رہے، اور ایک اوور کم کیوں نہیں ہو رہا کہ ہمیں اس مسئلے کی جڑ تک پہنچنا ہے، اور اس میں ایک مین پرابلم آ رہا ہے کہ ہمارے پاس اپنی جتنی ہمارا جو سینسس ہے وہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس بندے کتنے ہیں پاکستان میں۔ اور جب آپ ہاؤس ہولڈ سروے کر لیں گے، آپ کی آبادی کا جو مردم شماری اب ہونے جا رہی ہے، اللہ کرے ہو جائے، یہ نہیں ہو پا رہی، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل اس میں بچے کتنے ہیں، اور ان بچوں میں سے کتنے بچے ہیں جو چائلڈ لیبر میں انوالو ہیں۔ اب جو ILO 2012 میں کہہ رہا ہے، ابھی جو لیٹسٹ اس کے فگر آئے ہیں، وہ 12 ملین بچے انوالوڈ ہیں چائلڈ لیبر میں، مختلف قسم کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں۔ اب 60% ہمارے بچے جو ہیں وہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ کیونکہ رہتے ہیں، تو 60% بچے جو ہیں وہ ایگریکلچر سے جو ریلیونٹ چائلڈ لیبر ہے اس میں انوالو ہوئے ہیں۔ اب گورنمنٹ کتنی قسم کے قانون جو بھی بناتی ہے وہ فارمل سیکٹر کے لیے تو بنا لیتی ہے، جو انفارمل سیکٹر ہے، جیسے کسی کے گھر میں کوئی بچہ کام کر رہا ہے، جو چیز آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے، اس میں جو چائلڈ لیبر انوالو ہے اس کو گورنمنٹ کاؤنٹر نہیں کر پا رہی، کیونکہ اس کا ابھی تک کوئی لا نہیں بنا ہوا۔ فارمل سیکٹر کا بنا ہے، انفارمل کا نہیں بنا ہوا۔ لاسٹ 2015 میں ایک غیر سرکاری ادارے کی رپورٹ کے مطابق 3700 سے زائد بچے ہیں جو چائلڈ ابیوز کا شکار ہوئے ہیں۔ ریزن اس کے پیچھے بہت زیادہ ہیں، کافی وہ ہیں، لیکن جو ایک چیز کہ حکومت بھی اس پر جب سے یہ قصور انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے کچھ چیزیں ہمارے لیے اچھی کچھ چیزیں سامنے آئیں، لیکن جہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ پیرنٹس بھی جہاں رسپانسیبل ہیں، ٹیچر رسپانسیبل ہیں، کیونکہ ہم نے جو ریسرچ اس پہ ہوئی ہے اور جو چیزیں دیکھی گئی ہیں اس میں مور دین 80% جو ہیں وہ ابیوزر ہوتے ہیں، جو بچوں کو ابیوز کرتے ہیں وہ آپ کے کلوز لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کے گارڈز آ جاتے ہیں، آپ کے امپلائیز آ جاتے ہیں، آپ کے جو چوکیدار اسکول کے ٹیچر آ جاتے ہیں، اس میں ایون آپ کے کلوز کزنز، ریلیٹیوز، گھر میں کام کرنے والے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کا اور پیرنٹس کا جو ایک گیپ ہے، بچوں کو ہم لوگ اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، جب وہ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بتاتے نہیں ہیں، ان کو لائف سکل بیس ایجوکیشن کا بہت ایک زندگی گزارنے کی مہارت جو ہے وہ بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، کس طرح سے وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ مکمل زور کے ساتھ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جو ہے وہ آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 25A ہے، جو 5 سے لے کے 16 سال کی عمر کے بچوں کو فری اور لازمی تعلیم فراہم کرنے کی بات کرتا ہے، اس کی ایفیکٹیو امپلیمنٹیشن کو انشور بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے۔ ملک کے اندر ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر جو ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی جائے، اور ایسے تمام بچے جو سکول جانے کی عمروں میں ہیں لیکن انفارچونیٹلی وہ سکول نہیں جا پا رہے ہیں، ان کو سکولوں میں بھیجا جائے۔ کلیئر سی بات ہے کہ ان فیوچر تو بہت دور کی بات ہے، میں ان پریزنٹ کی بات کروں گا
کہ ہمیں چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ جو ہے 100% ہم نے یقینی بنانا ہے، اور اس کے لیے ہم along with all our teams ہم دن رات ہم نے ایک کیا ہوا ہے. میں خود بھی مختلف مقامات پر خود جاتا ہوں جہاں مجھے پتہ لگتا ہے جو میری کانسٹیٹوئنسی اور وہاں سے ہٹ کے بھی، اور ہم نے ہمارا بالکل یہ ہم نے ایک مشن اپنا سیٹ کیا ہوا ہے کہ پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب. یہ جو ہمارا ایک سلوگن ہے، ہم نے اس کو 100% جو ہے ہم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے، اور ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ تعلیم جو اس کی ابتدائی تعلیم ہے اس حق سے محروم نہ رہے. اوزاروں سے تشدد کرنا اور چوری دھوکہ دہی کے طریقے سکھانا اس کے علاوہ ہیں جو چائلڈ لیبر سے منسلک بچوں کو سہنا پڑتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 24 کروڑ 60 لاکھ بچے اپنے بچپن سے محروم رہتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو ہوش سنبھالتے ہی گھر سنبھالنے پر لگا دیے جاتے ہیں. ہمارے پاس جو لا موجود ہے اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے لیے اگر آپ کو کوئی بجٹ ایلوکیشن چاہیے وہ کریں، اگر آپ کو کوئی فزیکل ریسورسز چاہیے، جو بھی آپ کو کرنا ہے اس کو پریورٹی بیسس پہ لے کے آئیں. بچوں کے مسائل کو پریورٹی بیسس پہ لے کے آئیں اور اس کو ختم کرنے کے لیے چائلڈ لیبر کو جس طرح کے اقدامات. ایک بہت بڑی وجہ جو کہی جاتی ہے غربت ہے، کہ غربت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بچے چائلڈ لیبر میں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ ایک طرح سے بچوں کی جو مزدوری ہے یہ ایک معاشی استحصال بھی ہے. 2015 کے اندر پوری دنیا نے جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اگلے 15 سال کے لیے دنیا نے اپنے ترقی کے اہداف مقرر کیے ہیں. تو اس کے اندر ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ یہ بھی ہے کہ بچوں کی مشقت کے خاتمے کو جو ہے وہ حکومتیں یقینی بنائیں گی. پاکستان نے بچوں کے حقوق کے عالمی معاہدہ کے اوپر 1990 میں اس کی توثیق کی تھی. اس معاہدہ کے مطابق بھی حکومت پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر بچہ جو ہے اس کو فری اور لازمی تعلیم کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اس کو ہر طرح کے ظلم، جبر اور استحصال سے بچایا جائے. یہ ظلم اور جبر استحصال کی ایک شکل ہے جو ہم نے ریسنٹلی طیبہ کیس کے اندر اور دیگر بے شمار ایسے کیسز کے اندر جو ہے وہ دیکھا ہے، جہاں پر وہ بچے جو گھریلو ملازموں کے طور پر کام کر رہے تھے. اور بائی دا وے یہ جو گھریلو ملازمت ہے دنیا بھر کے اندر اس کو غلامی کی جدید شکل کہا جاتا ہے. تو وہ بچے جو کہ غلامی کی جدید شکل کے اندر انوالو ہیں وہ ہمارے ملک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، بچوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہماری بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں ان کی بھی نفی کرتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کو پرورٹائز کرے، اس کو اپنی ترجیحی فہرست کے اندر شامل کرے، اور تمام تر ایسے اقدامات جن کا تعلق قانون سازی سے ہو، جن کا تعلق پالیسی سازی سے ہو، جن کا تعلق ریسورس ایلوکیشن سے ہو، جن کا تعلق امپلیمنٹیشن کے ایشوز سے ہو، ان کو یقینی بنایا جائے اور ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیا جائے. 60% جو چائلڈ لیبر ہے وہ ایگریکلچر فیلڈز میں ہے، کیونکہ ہمارے 60% آبادی بیٹھی گاؤں دیہاتوں میں ہے. وہاں جو 60% بچے ہیں آپ کے جو اتنی چائلڈ لیبر ہے وہ ریلیونٹ ٹو فیلڈز، وہ بچے کھیتوں میں کام کرتے ہیں. ماں باپ کے جو کام میں ہاتھ بٹا دیتے ہیں وہ برا نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں چائلڈ ورک ہے. اوکے، وہ بچے کے لیے ضروری بھی ہے تاکہ وہ بچہ فیملیئر ہو جائے. اگر وہ نہیں پڑھ سکے گا بعد میں، اگر کسی وجہ سے نہ پڑھ سکا تو کم از کم اپنے ماں باپ کی جو بزنس ہے اس سے وہ تھوڑا سا فیملیئر ہوگا. لیکن جو چائلڈ لیبر ہے وہ تو ایسے ہے کہ اس کا ہر چیز اس سے اس کا بچپن جو ہے نا وہ سلب کر لیا جاتا ہے. اور ایک بڑا حقارت انگیز ہے وہ لفظ ہے، ہم بولتے ہیں کہ اوے چھوٹے، اس کے نیچے وہ بچہ دب جاتا ہے ساری زندگی کے لیے. اور بڑے سارے وہ کہتے ہیں ہم نے جو ہیرے تھے وہ اس کی لفظ کے نیچے دبا دیے. آئین پاکستان کے آرٹیکل 3(25)(a) کی کلازز پہ عملی طور پہ صرف باتوں کی حد تک نہیں، پریس کانفرنسز کی حد تک نہیں، پوائنٹ سکورنگ کی حد تک نہیں، عملی اقدامات کر لیے جائیں تو میں کہتا ہوں چائلڈ لیبر کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہے، جس سے ایجوکیشن بھی بچوں کو ملے گی، مواقع بھی ملیں گے، وہ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوں گے، ان کے اندر ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ نیچرلی نکھر کر سامنے آئیں گی، وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ فٹ کر سکیں گے اور ملک و قوم کے لیے سود مند ثابت ہوں گے. چائلڈ لیبر ختم ہو جائے گی. جو ابیوز کے کیسز ہو جاتے ہیں جب ان کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ہمارے تھانوں میں جو ہے وہ اتنی اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ کوئی بچی یا کوئی بچہ جو ہے وہ آئے، اسپیشلی اگر بچی کوئی اس طرح کے ابیوز کا شکار ہوئی ہے اور وہ آتی ہے تو تھانوں کے تو انویسٹیگیشن کے اوقات جو ہیں وہ نارملی ایوننگ کے ہوتے ہیں. پاکستان کی جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، وہ سب سے پہلے اس میں ان کا حق تسلیم کیا جائے. آپ کہتے تو ہیں نا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، آپ اپنے مستقبل کو سب سے زیادہ غیر محفوظ بنا رہے ہیں. تو نہ وہ اس کے پاس تعلیم ہے، نہ صحت ہے، وہ پیدا ہوتے ہوئے مر جاتا ہے، 5 سال سے کم عمر میں مر جاتا ہے. 10 سے 15 سال کی عمر کے بچے بہت ہیزرڈس لیبر کر رہے ہیں. وہ سب تو جب تک کہ آپ اپنی ریسورسز کو
اپنے مستقبل کے لیے نہیں خرچ کریں گے، سب سے پہلے یہ ہے کہ تعلیم معیاری ہو اور تمام بچوں کو حاصل ہو، صحت تمام بچوں کے لیے، ان کا نیوٹریشن جو ہے یہ ریاست کا فرض ہے۔ ابیوز صرف یہ نہیں ہوتا کہ جسمانی طور پہ ہو، ابیوز جو ہوتا ہے گالی دینا، بدتمیزی کرنا، تھپڑ مار دینا، برے لہجے میں بات کرنا حقارت سے، یہ سارا ابیوز ہے، اور اس سے دیکھیں اس پہ گروتھ پہ اثر پڑتا ہے، اس کی جسمانی گروتھ نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہمارے یہاں قد چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، دبلے دبلے بچے نظر آ رہے ہیں، ان کے چہروں پہ بشاشیت نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ پتہ نہیں کس طرح کے ابیوز سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ادب اور لحاظ ایک بہت اہم پہلو ہے، لیکن بچوں کو اور بڑوں کو بھی ہمیں یہ ضرور بتانا چاہیے کہ اگر آپ وہی بات جو آپ غصے سے چلا کے کر رہے ہیں، اگر وہ پیار سے بات کریں گے اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ بچے اگر تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو پاکستان کے لیے ایک مفید اور کارآمد شہری بن کر پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے اندر جو ہے وہ اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں گے۔ اور نہ صرف یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں مدد فراہم کریں گے، بلکہ جو پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ہم نابرد ازما بھی جو ہے وہ بخوبی ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس کے مطابق پاکستان میں 33% بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ یہاں تقریباً 1,50,00,000 سے زیادہ بچے چائلڈ لیبر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور اس تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 2012 میں کام کرنے والے کم عمر بچوں کی تعداد 1 لاکھ تھی، مگر اب اس تعداد میں تقریباً 50% اضافہ ہو چکا ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومتی سرپرستی سے محروم ہنرمندوں کا یہ طبقہ معیاری زندگی کو عمر بھر ترستا رہتا ہے۔